अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इन दिनों चचा के घर रहने गई हुई थी जब ये वाक़या हुआ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे वालिदैन की किसके साथ दुश्मनी थी। हम बन्नू में रहते थे और मेरी उम्र 18 साल थी। अचानक इत्तला आई कि हमारे घर कुछ लोग घुस आए और मेरे माँ बाप को कत्ल करके चले गए। अगर मैं उस रोज़ चचा के घर ना होती तो शायद उनके साथ मैं भी कत्ल हो जाती। खुदा जाने मारने वालों का मेरे वालिदैन को ख़त्म करने में क्या मुफाद था। इन्हीं दिनों मेरी मंगनी अपने चचा शहजाद से हुई थी। मेरे वालिद और चचा अपने बच्चों की इस खुशी को पूरी तरह मना भी ना पाए थे कि ज़िंदगी ने ऐसा रूप दिखा दिया कि जीने से नफ़रत हो गई। इन दिनों मैं कॉलेज पढ़ती थी। मुझे तो किसी बात की समझ बूझ न थी। अपनी सहेलियों के साथ मगन रहा करती थी। वालिद साहब का अपना खुश्क मेवाजात का कारोबार था और काफ़ी बड़ा बिजनेस भी था। वो एक खुश नसीब ताजिर थे, लेकिन उनके साथ ये सानेहा तभी हुआ जब उनका बिजनेस जोरों पर था। उनके कत्ल होने के बाद चचा चची हमारे घर आकर रहने लगे क्योंकि मैं अब अकेली रहती थी। चंद दिन बाद शहजाद भी हमारे यहाँ आ गया। उसके आने से मुझे ढारस हुई और इंतहाई गम की हालत में भी मैं खुश रहने लगी। वो मुझे बहुत हौसला देता था। मुझे वालिद के कारोबार के बारे में कोई इल्म न था। यह मामला चचा जान ने आकर संभाल लिया। सारा हिसाब किताब देखा, मुझसे बयाने हल्फी लिया, कुछ कागजात पर साइन करवाए, फिर काफ़ी रकम मेरे नाम बैंक में जमा करवाई। कहा कि यह रकम तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम इसके मुनाफे से अच्छी तरह रह पाओगी। अब्बा जान का कारोबार फ़रोख्त करके बाकी सरमाया डॉलरों की सूरत में अपने अकाउंट में बैरून मुल्क जमा करवा दिया। ये लोग कुछ माह मेरे साथ रहे। जब ज़रा गम कम हुआ और मैं कॉलेज जाने लगी तो उन्होंने बताया कि उनका वीज़ा हो गया है और वो अमेरिका जा रहे हैं। ये भी कहा कि तसल्ली रखो, हम जल्द लौट आएंगे और तुमको ले जाएंगे। फ़िलहाल तुम्हारे वीज़े का मसला है, इसलिए अभी तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते। मेरी साथ अम्मा सलामती रहती थीं। ये औरत मेरी पैदाइश से पहले भी मेरी माँ के साथ आई थी। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो इस वक्त अम्मा सलामती नौउम्र थीं और नई दुल्हन थीं। तभी उनके शौहर और सारा कुंबा फसादात में मारे गए। ये वाहिद हस्ती ज़िंदा बची तो एक कैंप से मेरे वालिदैन को अपने साथ ले आए। इन दिनों मेरे वालिद और अम्मी जान लाहौर में मुहाजिरीन के कैंपों में रज़ाकाराना रफ़ाही काम करते थे। मैंने कभी दुख नहीं देखे थे। वालिदैन के बाद पहली बार मैं गम से आशना हुई। दिल इस गम को सहार नहीं पा रहा था कि चचा चची ने भी अमेरिका जाने का मसला सुना दिया। मेरा दिल बैठ गया। ये मेरे अपने साथ थे जो इस गम में मुझे तन्हा छोड़कर जा रहे थे। मैं उनकी मिन्नतें करने लगी कि मुझे छोड़कर ना जाएं। वो बोले, बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिलता है और हमारा वीज़ा लग गया है। शहजाद भी हमारे साथ जा रहा है। अगर हम उसको अभी छोड़ कर गए या अभी शादी कर दी तो फिर ये यहीं रह जाएगा और अमेरिका नहीं जा सकेगा। उस दिन मैंने सोचा था, एक काश मैं अभी अपने वालिदैन के साथ मर जाती तो अच्छा होता। मैंने तो सोचा था कि मेरी शहजाद के साथ शादी हो जाएगी तो हम अब्बू का कारोबार मिलकर संभाल लेंगे। मैंने इल्तिजा करते हुए शहजाद से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम तो ऐसा ना करो, मैं किसके सहारे रहूँगी? जाहिदा अम्मी बाबा कहते हैं कि तुम एक बहादुर लड़की हो, अकेली रह सकती हो। अम्मा सलामती के अलावा बाबा अनायत भी तुम्हारे वालिदैन के पुराने मुलाजमों में से हैं। वो तुम्हारे साथ रहेंगे। हम जल्द चक्कर लगाएंगे, घबराओ नहीं। थोड़े दिनों के बाद तब तक तुम तालीम मुकम्मल कर लोगी। मेरे भी मुस्तकबिल का सवाल है। मुझे वहाँ इसी माह जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। मैं जान चुकी थी मेरे खातिर ये लोग नहीं रुक सकते। मेरी जगह अगर इनकी बेटी होती तो रुक जाते। मेरे वालिदैन का कत्ल हुआ था और ये बात मामूली न थी। मुझे भी हर दम खौफ रहता था कि जो इनको कत्ल कर गए हैं मुझे भी तो कत्ल कर सकते हैं। लेकिन ये लोग मेरे खौफ को नहीं समझ पा रहे थे। वो अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज में तरह तरह की तसल्ली दे रहे थे। बिला आखिर मैंने उनके जाने पर समझौता कर लिया। जिस दिन वो जा रहे थे मैं बुरी तरह रो रही थी। एक बार फिर मैंने शहजाद से कहा, मैं अकेली नहीं रह सकती, तुम मत जाओ, मेरी खातिर रह जाओ। आप सब लोगों के चले जाने के बाद मुझे इस घर में बहुत डर लगेगा।
اس نے کہا جب میں کچھ دنوں بعد آؤں گا تو ہم اس گھر کو بیچ دیں گے اور نیا گھر لے دوں گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ مکان کے بکنے کا انتظار کریں، اس میں وقت لگتا ہے۔ زاہدہ یقین رکھو میں جلد چکر لگاؤں گا اور امریکہ سے تم کو باقاعدگی سے خط لکھا کروں گا، تم ان کو بار بار پڑھو گی تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں اور خط کے ذریعے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ مجھے میٹھی میٹھی تسلیاں دے کر چلے گئے۔ 2 ماہ گزر گئے اور انہوں نے مجھے صرف ایک فون کیا، کوئی خط وغیرہ نہیں لکھا۔ میں انتظار کرتی رہی۔ ان دنوں میری سہیلی فضیلہ نے میرا بڑا ساتھ دیا، اس کا گھر ہمارے برابر میں تھا، وہ روز رات کو آ جاتی اور میرے کمرے میں سوتی، صبح ہم اکٹھے کالج جاتے۔ رفتہ رفتہ فضیلہ کی وجہ سے میرا دھیان پڑھائی میں لگ گیا۔ امی مجھ کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، یہ ان کا خواب تھا، یا پھر ایک بڑی اور بااثر افسر بنوں۔ میں نے بھی اپنی والدہ کے خواب کو خط کی خاطر پڑھائی میں دل لگا لیا۔ CSS تو نہ کر سکی مگر وکالت کا امتحان پاس کر لیا۔ فضیلہ نہ ہوتی تو شاید میں یہ بھی نہ کر پاتی۔ اس نے تو میرا اتنا خیال کیا کہ میں والدین کے غم کو بھی بھلانے لگی۔ انہی دنوں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ سارا دن ساتھ گزرتا، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے، کہیں جانا ہوتا تو ساتھ جاتے۔ کالج میں لڑکیاں سوال کرتیں کیا تم بہنیں ہو؟ ہم جواب دیتے کہ ہاں ہم بہنیں ہیں۔ ایک دن فضیلہ نے یہ کہہ کر امید پر بجلی گرا دی کہ وہ اپنے بھائی کے پاس امریکہ جا رہی ہے۔ میں نے افسردہ ہو کر کہا تو پھر میرا کیا بنے گا پیاری بہن، تم تو مجھ کو تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں نے اس کی منت کی، وہ بھی وہی باتیں کہنے لگی جو چاچی اور شہزاد امریکہ جاتے وقت مجھ سے کہہ رہے تھے۔ خوبصورت اور تصوراتی تسلیاں، میں جلدی آؤں گی، ابو کو چانس ملا ہے اور بھائی نے سارا انتظام کر لیا ہے، جاتے ہی تم کو فون کروں گی اور خط بھی لکھوں گی۔ فضیلہ سب کہتے ہیں کہ امریکہ ایک بے وفا ملک ہے، جو وہاں جاتا ہے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نے رو کر التجا کی مگر اسے بھی جانا تھا سو وہ چلی گئی۔ جب وہ جا رہی تھی میں سوچ رہی تھی خدارا اب میں کیوں کر زندہ رہ پاؤں گی، میرا یہ سہارا بھی چھن گیا۔ اب والدین یاد آتے تو رات کو اٹھ کر روتی تھی۔ 3 ماہ گزر گئے، فضیلہ کا بھی خط نہ آیا، وہ بھی وہاں جا کر مجھے بھول گئی۔ صرف اماں سلامتی ایک ہستی تھی جو ماں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی، کیونکہ اس دنیا میں نہ تو ان کا کوئی تھا اور نہ میرا۔ کسی دن میں بغیر ناشتے کے کالج چلی جاتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ ان کو مجھ سے سچی محبت تھی، انہوں نے مجھ کو پالا تھا، گود میں کھلایا تھا، وہ بے آسرا ہونے کا دکھ سمجھتی تھیں۔ میں سوچتی اگر میرے والدین نے اماں سلامتی کو اپنے پاس پناہ دینے کی نیکی نہ کی ہوتی تو آج میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی نہ رہ پاتی۔ سچ ہے کہ نیکی رائیگاں نہیں جاتی، جو کچھ اولاد کرتی ہے وہ ماں باپ کے کام آئے یا نہ آئے، لیکن جو ماں باپ کر جاتے ہیں نیکیاں اولاد کے کام ضرور آتی ہیں۔ کافی دن ایسے مایوسی سے گزرے۔ کالج سے آتے ہی اماں سلامتی سے پوچھتی کوئی خط آیا؟ جواب نفی میں ملتا۔ بالآخر ایک روز جب کالج سے لوٹی ایک نیلا لفافہ میرا منتظر تھا، یہ شہزاد کا خط تھا، لکھا تھا معاف کرنا تم کو خط لکھنے میں دیر ہو گئی، یونیورسٹی میں داخلہ بڑی مشکل سے ملا ہے، وہاں میں مصروف ہو گیا تھا، آج سیمسٹر پاس کر لیا ہے، بہت خوش ہوں، آج احساس ہوا کہ شہزاد مجھے نہیں بھولا ہے، بس ہاں کہ زندگی ہی ایسی ہو گئی کہ وقت نہ ملا ہوگا۔ اماں نے سنا تو کہا بیٹی 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھو۔ انہوں نے بھی شکرانے کے نفل ادا کیے۔ آج میرے اپنے کا خط میرے نام آیا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے زیادہ اماں اور عنایت بابا کو خط کا انتظار تھا۔ میں اس وقت شہزاد کو جواب لکھنے بیٹھ گئی۔ لکھا کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم نے مجھے بھلا دیا ہے، آج خط ملا، لگتا ہے نئی زندگی مل گئی۔ تمہارا خط لکھنا مجھ پر ایک احسان جیسا ہے کہ تم نے وقت نکالا۔ فضیلہ ساتھ تھی تو تنہائی محسوس نہ ہوتی تھی۔ جب سے وہ امریکہ گئی ہے اس نے بھی مجھے خط نہیں لکھا ہے، اسے گئے 3 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنا وعدہ بھول گئی ہے۔ تم کو ملے تو اسے وعدہ یاد دلانا، تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ خط لکھ کر میں نے اسی وقت پوسٹ کر دیا۔ آج مجھے فضیلہ شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو سہیلی نہیں بنایا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو لڑکی دن رات میرے ساتھ ہوتی تھی، مجھ کو دیکھے بغیر جو زندہ نہ رہ سکتی تھی، وہ مجھے بھلا دے گی؟
چاچی کے ساتھ فضیلہ کو بھی کئی خط لکھے، اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ یوں سالوں گزر گئے۔ ایک روز سنا کہ فضیلہ آئی ہے، دل کے سب زخم تازہ ہو گئے۔ شہزاد نے بھی جب سے گیا تھا صرف 3 خط لکھے تھے، فون بھی 1-2 بار آیا، پھر اس نے فون نہ کیا تھا۔ میری روح اپنوں سے ملنے کو ترس رہی تھی۔ وقت دبے پاؤں چلتا گیا۔ میں نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا اور ایک بزرگ وکیل کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ صبح کی گئی رات کو گھر آتی تھی۔ اب مجھ میں کافی اعتماد آ چکا تھا۔ فضیلہ پاکستان آئی مگر مجھ سے ملنے نہ آئی۔ میرا دل بھر آیا۔ کچھ دن خود کو روکے رکھا، آخرکار خود ملنے چلی گئی۔ وہ مجھ کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی جیسے اس نے میری چوری کی ہو۔ میں نے پوچھا، دوست کیوں اتنی بے وفا ہو گئی؟ مجھ سے کیا قصور ہوا ہے؟ خط لکھتی تھیں اور نہ فون کرتی تھیں اور اب ملنے بھی نہیں آئی۔ ادھر میرے اپنوں نے بھی مجھے امریکہ جا کر بھلا دیا ہے، حتیٰ کہ میرے منگیتر نے بھی، جس نے مجھے نہ بھلانے کے وعدے کیے تھے۔ آخر یہ امریکہ ہے کیا چیز؟ جہاں جا کر انسان بدل جاتے ہیں، وہ سارے رشتے توڑ ڈالتے ہیں۔ کیوں ان کے دل پتھر جیسے ہو جاتے ہیں؟ فضیلہ کو لفظ ہی نہ ملتے تھے کہ وہ کچھ بتاتی۔ کچھ دیر تو گونگی بنی رہی۔ کافی بدل گئی تھی وہ، کچھ موٹی بھی ہو گئی تھی۔ ننھا سا ایک بیٹا ساتھ لائی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے شادی کر لی اور بتایا تک نہیں، کم از کم تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہی لے آتی۔ تب اس نے مہر لب کو توڑا اور کہنے لگی، میری ہمت نہ ہوتی تھی تم کو بتاتی تو تمہیں یہ جان کر صدمہ ہوتا کہ میری شادی شہزاد سے ہوئی ہے۔ تمہاری امیدوں کے سارے چراغ بجھ جاتے، لیکن حقیقت کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ اگر انہوں نے تم کو نہیں بتایا تو میں ہی بتا دیتی ہوں کہ جب ہم یہاں سے امریکہ گئے تو تمہارے انکل کا پتہ ہمارے پاس تھا۔ ہم ان سے ملے، پھر ابو اور تمہارے چچا نے وہاں مل کر بزنس کر لیا۔ تم تو جانتی ہو دیار غیر میں اپنوں کا کتنا سہارا ہوتا ہے۔ ہم دونوں گھرانے آپس میں ساتھ ہو گئے۔ میں اور شہزاد ایک یونیورسٹی میں پڑھنے لگے اور ہم میں اسی وجہ سے قربت ہو گئی۔ جلد یہ دوستی ازدواجی بندھن میں بن گئی۔ بڑوں نے ہماری شادی کرا دی، لیکن ہم دونوں کو تمہارے دکھ کا شدت سے احساس تھا۔ ہم جانتے تھے کہ تم ہم دونوں ہی کا شدت سے انتظار کر رہی ہو، پھر کس کی ہمت تھی کہ تم کو یہ دکھ پہنچانے والی خبر سناتا۔ اس وجہ سے میں تم سے ملنے بھی نہیں آ پا رہی تھی۔ تم خود آ گئے، احسان ہے تمہارا۔ ہم اگر تمہارے قصوروار ہیں تو ہم کو معاف کر دو۔ تم وکیل بن چکی ہو، وقت بہت سا گزر چکا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ عرصے سے تمہارے اپنوں نے تم سے رابطہ نہ کیا، تم ان سے بھی بد دل ہو چکی ہوگی، مایوس ہو گئی ہوگی۔ شاید دوستی سے اب تک مایوس نہ ہوئی تھی، مگر آج یہ کہتے ہوئے فضیلہ رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے اور کہا، دوست تم میری مجرم نہیں ہو۔ شادی تو قسمت کا کھیل ہے شہزاد کی۔ اگر تم سے شادی نہ ہوتی تو کسی اور سے کر لیتا، کیونکہ میں اس کی قسمت میں نہیں تھی اور وہ میری تقدیر میں نہیں تھا۔ جس کی تقدیر میں تھا اس کو مل گیا۔ تمہارا بیٹا بھی بالکل شہزاد جیسا ہی لگتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، درازی عمر کی دعا دی۔ میری آنکھیں چھما چھم برس رہی تھیں اپنی سہیلی سے ملنے پر، جس کی بے وفائی نے مجھے دکھ بھی دیا تھا، لیکن اب میں وکیل تھی، بااعتماد ہو گئی تھی اور حوصلہ بھی پا لیا تھا۔ زندگی میں آئے دن ایسے کیس نظروں سے گزرتے تھے۔ دنیا تو نام ہی تبدیلیوں کا ہے اور انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن دوستی میرے نزدیک ایک قیمت رکھتی تھی، جس کا مجھ کو اب بھی پاس تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تعلیم پائی تھی اور میرے پاس کسی شے کی کمی بھی نہ تھی۔ چچا جاتے ہوئے مجھے بالکل کنگال نہیں کر گئے تھے۔ وہ سب کچھ سمیٹ لے جاتے تو بھی ان کا کیا بگاڑ لیتی۔ جن ظالموں نے میرے والدین کو زندگیوں سے محروم کیا تھا، میں نے ان کا کیا بگاڑ لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس دکھ سہنے کا حوصلہ آ گیا تھا۔ میرا مستقبل تاریک نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے مجھ کو عدالت میں ابو کے ایک دوست ملے تھے جو بڑے وکیل تھے۔ کہنے لگے، بیٹی تم کو کالے کوٹ میں دیکھ کر دل شاد ہوا۔ تم بڑی بہادر ہو اور تم نے حالات کا ہمت سے مقابلہ کیا ہے، تو اب میری ایک بات بھی مان لو، اب تم شادی کر لو اور گھر بسا لو۔ بیٹی عورت کی اصل زندگی یہی ہے کہ وہ اپنا جیون ایک اچھے جیون ساتھی کے ساتھ گزارے۔ میں نے کہا، انکل شادی کروں تو کس سے کروں؟ شادی کے لیے رشتہ تو والدین تلاش کرتے ہیں۔
اگر مجھے اپنے والد کی جگہ سمجھو تو میں تمہارے لیے رشتہ تلاش کر چکا ہوں۔ میرا بیٹا عاطف ہے، تمہارے ساتھ ہی تو پریکٹس کرتا ہے، اگر تم کو پسند ہو تو میں تم کو بہو بنا لوں۔ جی انکل، میں نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو مجھے لگا میرے والد پھر سے زندہ ہو گئے ہیں۔ اسٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔